बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू सियासी शऊर है। ये मौजू हमने इसलिए चुना है कि हमारे तकरीबन तमाम लोग अपना जो फालतू वक्त है किसी क्रिएटिव काम में ज़ाया करने के बजाय सियासत और मजहब पर ज़ाया करते हैं, और मुझे अफसोस है कि इनमें से 98% को ये शऊर ही नहीं है इन दो चीज़ों का। तो मैंने इस सिलसिले में शऊर जितना मुझे आया है, मुझे भी शायद आधा आया है, लेकिन इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो सियासी शऊर में आपने एक दो चीज़ें देखनी है कि मसलन हर निज़ाम चल जाया करता है बशर्ते कि उसके पीछे पैसा मौजूद हो। पैसा हो तो कम्युनिज्म बड़ी अच्छी तरह चल जाता है, लेकिन हर निज़ाम पैसा जनरेट करने की गारंटी नहीं देता। फिर नोम चोम्स्की ने इस बारे में दिलचस्प बात की और सच्ची बात की। अभी तक जिंदा है, अमेरिका में है फिलासफर। उन्होंने कहा दुनिया में गरीब मुल्क नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, लेकिन जब कोई मुल्क अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाता है तो इसे गुर्बत कहते हैं। फिर इसी के साथ मेरा अपना एक जुमला है कि जहां इंसाफ हो वहां गुर्बत नहीं हुआ करती। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इतनी लूट मार के बावजूद कि मेरे हाथ में कुर्सी आई, मैंने उठा ली, उसके हाथ में टेबल आया वो ले गया, किसी के हाथ में प्याली आई उसने वो लूट ली। अभी तक 1% ही लूट सके हैं जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि तकरीबन 200 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, 2 लाख अरब डॉलर हैं। चले, मैं आपको डराना नहीं चाहता। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इतना पैसा ऑलरेडी इस वक्त वसूल हो जाता है, अगर इसे सही इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। लेकिन इसमें जो बंदर बांट होती है उसमें हर एक का अपना अपना हिस्सा जाता है। चर्चिल गालिबन डिगाल ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि सियासतदान बंदरों की तरह होते हैं, अगर ये बिगड़ जाएं तो फसल उजाड़ देते हैं, और अगर ये मुतहद हो जाएं तो फसल खुद खा जाते हैं। मैं उसकी बात से पूरा एग्री करता हूं। बहरहाल ये चंद चीजें आपने ज़हन में रखनी हैं कि दुनिया में ताकत ही कानून है। अल्लामा इकबाल ने इस पर शेर जो कहा था कि फितरत के काजी का ये फतवा है अजल से कि जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, वो बिल्कुल ठीक है। भुट्टो साहब थे, उनसे 1977 में पूछा गया जब उनके खिलाफ तहरीक चली कि आप बताएं, जब वो फॉरेन डेलीगेशन थे, उन्होंने कहा मिस्टर भुट्टो, वी बिलीव there are only two strong political parties in Pakistan. One is PPP and second is PNA, जो 9 सितारे थे। तो भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी, डोंट फॉरगेट there's one more and the strongest political party in Pakistan which is पाकिस्तान आर्मी। इस पर बात होगी कि आजकल पॉलिटिशियन हमारे जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हैं और वो नाकाम रहेंगे। उसकी कई वजूहात हैं जो आगे चलकर बात होगी इस पर। तो आप अगर जहां भी देखेंगे, अगर फौज ना हो तो आप इराक देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, अफगानिस्तान देख लें, सूडान देख लें, इनका क्या हशर हुआ। पाकिस्तान का उससे बुरा हशर होना था। ये फौज ने आपको बचाया हुआ है, और हमारे जो बाशऊर हमारे हैं, जो जिनको जिस तरह से हड्डी मिलती है, जो हमारे एंकर्स वगैरह हैं, उस तरफ फिर जाते हैं। ज़मीर तो इनका है ही नहीं। वो सारा वक्त फौज और उसके खिलाफ भौ भौ करते थे, आजकल डरे हुए हैं कुछ। आज भी बहरहाल पेंटागन से लेकर चाइना तक, रूस तक, हर जगह ताकत से ही हुकूमत को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये हमारी मजबूरी है। और एक बहुत बड़ा तमाशा ये है कि हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लिए जाते हैं, और वो बेवकूफ़ लोग बन जाते हैं। इंडिया हो तो एंटी पाकिस्तान एजेंडा चलता है वहाँ पे, तो हमारे मुल्कों में हर सूबों में एंटी पंजाबी, एंटी पठान, एंटी फलां ये चलता रहता है।
تو عوام کو کوئی شعور نہیں ہے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے میڈیا بہت آگے جا چکا ہے۔ اور میرے اس کے مطابق جمہوریت دنیا میں ہر جگہ پر مار کھا رہی ہے، ہر جگہ پر۔ اگر آپ اس کے مثال دیں گے کہ کوریا میں یہ اچھی چل رہی ہے، لیکن ساؤتھ کوریا کو نارتھ کوریا سے بچانے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اس کا بھی خون یہ پینا شروع کر دیں۔ جاپان پچھلے 30 سالوں سے زیادہ ریسیشن کا شکار ہے، کیونکہ پولیٹیشین جو ہے مہنگائی پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اپنے عام عوام کو اکاموڈیٹ کرتے کرتے سسٹم کو مہنگا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ضیاء الحق صاحب نے ایک بار غالباً بات کہی تھی کہ 85 کے قریب جب یورپ میں گئے تھے، کون سے ملک مجھے یاد نہیں، کہ یہ مہنگا نظام کیسے چلتا ہے۔ دیکھیں مہنگا نظام آج کل کی مقابلے کی دنیا میں، مسابقت کی دنیا میں نہیں چل پاتا۔ اور آج جو دو ملک بڑے اچھے کھڑے ہیں، چائنا جو تقریباً دنیا کا 40% پیسہ اکٹھا کر چکا ہے، انڈائریکٹلی وہ کر چکا ہے، اور روس 3 سال وہ جنگ بھی لڑا ہے، اس کا روبل تھا $1 میں 75 روبل تھے، آج 78 روبل ہے، اتنا عرصہ لڑنے کے بعد بھی۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، تو ہم نے بہت سی چیزیں اس میں دیکھنی ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ بڑی عجیب اور بڑی جھوٹی ہوتی ہیں۔ مثلا 5th جنریشن وار بڑی عجیب ہے، اور یہ بڑے عجیب طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں جھوٹ کو سچ بنا لیا جاتا ہے۔ مثلا جو 2nd ورلڈ وار ہے، اس میں ہٹلر کو اتنا برا کہا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ جب 1st ورلڈ وار ختم ہوئی تو جرمنی سے اس کا علاقہ لے کر فرانس کو دیا گیا، بعد میں پھر کیونکہ وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا جو اس پر جرمانہ عائد کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو واپس دیا گیا، پھر اور جرمانے، پھر اور چیزیں، پھر ہٹلر نے بارٹر سسٹم شروع کر دیا تھا۔ اس بارٹر سسٹم میں چیزوں کے بدلے چیزیں تھیں، اس میں بینکوں کو مار پڑ رہی تھی، پوری دنیا میں بارٹر سسٹم شاید آ جاتا اگر وہ چلتا رہتا۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی پہلی جنگ عظیم کے تاوان کی وجہ سے، اور پھر ہٹلر کی ان وجوہات پہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکہ نے انٹری کی تو امریکہ نے پہلے جرمنی سے پوچھا کیا دیتے ہو، جب جرمنی نے جو آفر کی، انگلینڈ نے اس سے بہت بہتر آفر کر دی کہ ہم سب کچھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اس کی طرف آ گیا، اور جتنے جھوٹ 2nd ورلڈ وار کے بارے میں بولے گئے، جو ابھی تک ہمارے بزرگ زندہ ہیں جو اس وقت بادشاہ تھے، ان کو نہیں پتا ہے کہ اتنا جھوٹ تھا، تو ہم کیسے یہ جان پائیں گے؟ ہماری تاریخ جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا سچ مجھے پتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کے پیچھے سسٹم ہوتا ہے، نظام ہے، کیپٹلزم اسے کہتے ہیں۔ کیپٹلزم کو ایکچولی اسلام بھی نہیں روکتا لیکن اسے کنٹرول کرتا ہے۔ کیپٹلزم میں نیلسن منڈیلا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر 3 محکمے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیے جائیں تو اس ملک کی تباہی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس میں سے ایک ہیلتھ کا محکمہ تھا، دوسرا تعلیم کا تھا، تیسرا کنسٹرکشن کا تھا۔ یہ میں تشریح نہیں کروں گا، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اصل میں اخلاقیات نہیں تو کیپٹلزم وحشیانہ لوٹ مار ہی ہے۔ وہ علامہ صاحب نے اسی پہ کہا تھا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ بڑی خوبصورت سی بات تھی۔ تو اب ہم مختصر سا تعارف ہو چکا ہے سیاست کا، تو اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوال جواب کریں۔ تو ہاں جی ایک سوال ہے، کیا اسلام جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اسلام مکمل نظام ہے، اس نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ مثلا ہم نے طالوت کو حکومت دی تو کہا کہ عدل سے حکومت کرنا اور نفس کی پیروی نہ کرنا۔ پھر اسلام نے یہ بھی کہا کہ اپنا جو ہو لیڈر ہو، ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، اس کو میرٹ پر منتخب کرو۔ اچھا، اسلام شورائی نظام کی بات کرتا ہے جو اسلام کے شروع میں آیا، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ میں بھی جتنا بھی ذہین ہو جاؤں، میں 1 2 3 شعبوں کا ماہر ہو جاؤں گا،
تو اسلام شورائی نظام کی بات کرتا ہے، اور جمہوریت یہ جو ہے یہ اس میں شورائی نظام لایا جا سکتا ہے لیکن ہے نہیں. تو اسلام کیپٹلزم کو نہیں روکتا، لیکن اس جمہوریت جو ہے اکثریت تو بیوقوفوں کی ہوتی ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اکثریت بیوقوفوں کی ہوتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو لمبا ہو جائے گا، کہ جب بھی کسی قوم میں پیسہ آتا ہے وہ بیوقوف بننا سست ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے. چلیں آگے. ایک اور سوال ہے کہ عام آدمی کو سیاست سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، جس آدمی نے بھی سیاست کو سمجھنا ہے، ہمارا عام بندہ کیا کرے گا کہ پہلے وہ اپنے ضلع کی سیاست کو سمجھے گا، پھر ضلع 10 سال لگا کے جب ضلع میں اپنی گروپ بنیاں اور دھڑے بنیاں اور مذہبی گروپ اور مختلف جو ہیں ان کو سمجھے گا کہ فلاں مولوی صاحب اسے ووٹ دیتے ہیں، فلاں گروپ اسے دیتا ہے، فلاں اسے دیتا ہے. اس کے بعد وہ 10 سال لگا کر پنجاب کی سیاست کو سمجھے گا. جب وہ پنجاب کی سیاست کو 10 سال لگا کر 20 سال ہو گئے کہ پنجاب کے کون سے علاقے میں کیا ہے اور کون سے علاقے میں کون سا گروپ ہے اور کیوں ہے. اپر پنجاب میں اگر نون لیگ ہے تو لوور میں جو ہے پیپلز پارٹی ہے مثلا. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اگلے سٹیپ میں وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھے گا، 10 سال اور لگائے گا. اس کے بعد سے پتہ چلے گا کہ تاریں تو کہیں اور سے ہل رہی ہیں، جو یا امریکہ سے اور یا چائنا سے. تو کیا امریکہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا چائنا ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں. ہماری ان کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی شیطان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ایک برابر ہے. تو ہمیں چائنا ہی ہے، چائنا بزنس کرتا ہے، امریکہ ہر جگہ پر جنگیں کرتا ہے. تو جس نے بھی سیکھنا ہو پہلے انٹرنیشنل پولیٹکس یا انٹرنیشنل اکانومی کو سمجھے. پولیٹکس اور اکانومی دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ پولیٹکس کو پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس جنگ میں چائنا بہت اچھی طرح جیت رہا ہے، اس کا نظام کامیاب ہے اور اسی نظام سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. چائنا میں جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی، وہ اپنی اکانومی کو بڑا اسٹرکٹلی کنٹرول کرتی ہے. اسی وجہ سے چائنا بچا ہوا ہے، ورنہ یہ کیپٹلزم اسے بھی لے بیٹھتا. جی. بلوچستان پاکستان کے صوبہ ہے جس میں ایک نام نہاد تحریک آزادی جس کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، بلوچ ہمارے بھائی ہیں، وہ بڑے پیارے لوگ ہیں. میری ان سے کچھ لوگوں سے ملاقات رہی ہے، جن میں وحید شاوانی صاحب تھے جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی تھے. میرا ایک بڑا بھائی کیپٹن خالد ان کا پروٹوکول افسر رہا تھا، ان سے بڑی دفعہ بات چیت ہوئی. پھر وہ لندن آئے تو میں انہیں ملنے گیا تھا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس کا، تو ہم چند لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ باہر کے ہاتھوں میں کھیل کر بلوچ عوام کو غریب رکھیں. اور دیکھیں، اب بلوچوں کو ہڈیاں پر لڑایا جا رہا ہے. ہمارے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں. اور یقین کریں کہ اگر ہم 20 سال مزید جنگ کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، زیادہ 30-40 سالوں میں ان کا کوئی متبادل آ جائے گا. آپ کے نیچرل ریسورسز رہ جائیں گے اور بلوچستان بھی بھوکا، ہم بھی بھوکے. ہم نے ابھی نکالنا شروع کرنا ہے اور اگلے 20-25 سالوں میں ہم نے 25% کم از کم 50% کوشش ہوگی اپنے منرل بیچ دیں، ورنہ سونے کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. پاکستان میں 25 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا سونا موجود ہے. میں بچوں والی بات نہیں کر رہا، میرے پاس آئے میں آپ کو فگر دے دوں گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ اس پہ بات کروں. تو بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس میں جو بڑے ہی انٹیلیجنٹ بندے تھے، عطا اللہ مینگل صاحب مجھے لندن میں ملے، اچھی پرسنالٹی تھے، پیارے آدمی تھے. انہوں نے ایک بات کہی. ان کے پاس آسٹریلیا کا ڈیلیگیشن آیا ہوا، اور جو مغربی ہیں ان کے بارے میں چھوڑے کیا بات ہوئی، تو وہ اس کوشش میں تھے کہ بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے اور پھر اس کے وہ ٹکڑے اڑا کر یہ کھائیں. تو انہوں نے پوچھا واٹ اباؤٹ فیوچر آف بلوچستان. تو عطا اللہ مینگل صاحب نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا، بڑا گہرا جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ our one neighbor is Iran, our second neighbor is Afghanistan. Iranians are culturally brutal and Afghanis are brutally brutal.
so our future is only safe with Pakistan. یہ ان کے خیالات تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط نہیں تھی اس وقت کے حساب سے. تو بلوچستان جو ہے، بلوچ عوام کو یہ احساس نہیں ہے ان کو کس چیز کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور یقین کریں ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہر آدمی کو گھر بٹھا کر آپ 1.5 سے 2 لاکھ روپے اگلے 100 سال نہیں، آپ 500 سال دے سکتے ہیں. اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ اسلامی نظام لایا جائے جہاں پہ ہر ایک کو حق ملے. انشاءاللہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ یہ جمہوریت سے میں بڑا مایوس ہوں. جی مرکز نے بہت سارے وسائل صوبوں کو منتقل کر دیے ہیں. اس صورت میں پنجاب میں اور کسی حد تک سندھ میں اور کچھ چند ایک آدھ دوسرے صوبے میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے، جبکہ بلوچستان کے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کا کیا حال؟ دیکھیں بلوچستان میں اس میں ان کا قصور نہیں ہے، بلوچستان میں پولیٹیشنوں کا زیادہ قصور ہے کہ جو سوئی سودرن گیس تھی اس اکبر بھٹی صاحب کو ہر سال کوئی 32 کروڑ روپیہ دیا جاتا تھا، جو ان کا کام تھا اپنی پارٹی میں بانٹنا اپنے جو ایریے میں. لیکن ان کے جو بندے سوئی سودرن میں کام کرتے تھے انہیں آدھی تنخواہ دی جاتی تھی، آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ لے جاتے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ وسائل اگر آپ دیتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کچھ بناتے ہیں، روڈیں آپ وہاں پہ کوئی سسٹم لگانا چاہتے ہیں، تو سرداروں کو ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ آ گیا تو ہماری سرداری تو گئی، کیونکہ ان کے پاس سلام کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم شہروں میں محفوظ ہیں. اسی وجہ سے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں. وہاں برادری کی سیاست نہیں ہوتی، وہاں پہ ان پہ پولیس کا دباؤ نہیں ہوتا، لیکن شہروں میں جنرلی زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے یورپ میں شہر اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جتنا فنڈ جاتا ہے اس میں سے جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں 90% پیسہ کھا دیا جاتا ہے، 10% لگتا ہے. اگر وہ پیسہ وہاں لگے تو بلوچستان آج ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ڈیولپ قسم کا صوبہ ہو. پنجاب میں 50% کے قریب 60 لگتا ہے، اور پنجاب کتنا ڈیولپ ہو گیا، لاہور کو آپ دیکھیں. تو اس وجہ سے بلوچستان جو ہے یہ ان کے گلہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں. جی کچھ جمہوریت کی تاریخ یعنی ہسٹری آف ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جمہوریت ہے یہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسے انسانی آبادیاں شروع ہوئی، شہر کیسے بسے. دراصل میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ حقیقت بھی ہے اور لکھا بھی ہے اس پر کہ شہروں کے دریاؤں کے کنارے شہر شروع ہوئے، میسوپوٹیمیا کے کنارے اور نیل کے کنارے، بلکہ یہ دجلہ فرات کی وادیوں میں پہلے شہر بنے، اور یہ مندروں پر بنے تھے بنیادی طور پر. جب سے انسان چلا ہے وہاں پہ مندر جو ہیں ان کے آس پاس آبادیاں ہوئیں، وہاں پہ ہی فنڈ ہوتے تھے، لوگ توم پرست تھے، وہ ان کو پیسے دیا کرتے تھے. خدا کی تلاش اپنی جگہ پر جاری تھی. تو جب وہ شہر بنے، پہلے شہروں سے پہلے قصبے تھے، قصبے سے پہلے گاؤں تھے. تو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے تو ان میں لوٹ مار ہوتی تھی. تو انہوں نے کچھ لیڈر اکٹھے کیے، کچھ باڈی گارڈ اکٹھے کیے. وہ میری طرح موٹے تازے باڈی گارڈ تھے، انہوں نے اکٹھے کیے، ان کی ڈیوٹی لگائی. تو کچھ دنوں بعد باڈی گارڈوں نے سوچا، اچھا ایک آدھ بادشاہ بھی ہوگا تھا پینچ. کچھ دنوں وہ باڈی گارڈوں نے سوچا کہ جناب ہم کیوں نہ قبضہ کر لیں، یہ بادشاہ ہمیں لڑواتا رہتا ہے اور موج یہ خود کرتا ہے. تو انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اگر آپ انڈائریکٹ دیکھیں. تو اس کے بعد جو جمہوریت ہے یہ پہلی دفعہ جو افلاطون کی اشرافیہ تھی اس کی شکل میں ہمیں گریک میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چلتی چلتی آج بھی سینٹ کی شکل میں امریکہ میں موجود ہے. لیکن اس میں اچھے نظام چلانے کے لیے اچھے شہری اور اچھے انسان ہونے ضروری ہوتے ہیں. وہ اشرافیہ تھی، وہ عام جمہوریت نہیں تھی. اور گریک میں یونان میں غلام ہوتے کوئی 2 حصہ غلام، 1 حصہ عام لوگ تھے. تو غلاموں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، وہ بھی اشرافیہ تھی. وہ کوئی تو آپ وہ جمہوریت وہاں سے چلی، پھر یورپ مختلف شکلوں میں رائج ہوئی. اب اوپر بادشاہت ہے، ہر یورپ کے تقریباً سب ملکوں میں اوپر بادشاہت ہے. نیچے انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے ڈیموکریٹک سسٹم، اور اس کو سنبھالنے کے لیے ایک بند باندھا گیا جو سوشل سیکورٹی کا تھا اور بادشاہت کا تھا. لیکن یہ دونوں مہنگے بند تھے، دونوں فیل ہو گئے. تو موٹے طور پر آج جہاں جمہوریت پہنچی ہے، پوری دنیا میں جمہوریت فیل ہو رہی ہے.
اور دو جو ڈکٹیٹر نما ہیں یہ پوری طرح ترقی کر رہے ہیں، جو چین ہے خاص طور پر، اور سیکنڈ نمبر پر روس ہے۔ جی آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ کسی مفکر کا قول ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بے وقوف ہوتی ہے، جی جو عقلمند لوگ ہیں وہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ ہم۔ تو اس طرح تو کیا جب بھی جو جمہوری نظام ہے تو اکثریت کی مدد سے ہی جو بھی حکومت بنتی ہے، تو کیا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بے وقوف کی حکومت جو بھی بنتی ہے جمہوریت میں؟ اچھا دیکھیں، اب پاکستان کی مثال لے لیں، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں تو ان کو 9/11 دکھا کر بھڑکایا گیا، اور وہ جھوٹ تھا، انہوں نے خود کیا تھا، پروف ہو گئی۔ فارن ایڈ 9/11 جو مائیکل مور کی غالباً فلم تھی، میں نے 2002 کے قریب دیکھی تھی کہیں، اور 15 سالوں بعد پہلی بار سننے میں جا کر دیکھی۔ اس وقت میں سیاسی شعور کچھ سیکھ رہا تھا۔ اس میں اس نے کہا کہ یہ سارا فراڈ تھا 9/11۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عراق پر حملہ فراڈ تھا جو صدام پر ہوا، اس میں ایک عورت ان کی ایمبیسیڈر انوالو تھی، میں وہ واقعہ لوگ جانتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر عوام کو بیوقوف بنا کر انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم جناب انصاف پر ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جھوٹ کے اوپر چل رہی ہیں، اور پاکستان میں اگر آپ آتے ہیں تو سیدھی سیدھی بات دیکھیں کہ پاکستان میں جو آدمی بھی الیکشن لڑتا ہے آج کل ایم این اے، اسے 30 سے 40 کروڑ روپیہ لگانا پڑتا ہے کم از کم، شہروں میں اس سے بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے، لیکن ایوریج نکالیں۔ اب کون ایسا ہوگا جو 30-40 کروڑ جیب سے لگائے گا؟ ان کے انویسٹر لگاتے ہیں۔ جب انویسٹر لگاتے ہیں تو اگلے سٹیپ انویسٹر کہتے ہیں ہمیں، جو جیت جاتا ہے، کہ ہمیں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے واپس دو۔ وہ پھر ٹھیکے لیتے ہیں، جو سڑک 6 انچ اس پر وہ بجری ڈالنی ہے وہ 4 انچ 3 انچ ڈالی جاتی ہے، ہر چیز میں وہ ڈنڈی مار کر اپنے پیسے نکالتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو معافی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، جس نے ان کو سپورٹ کیا تھا، جس نے 30-40 کروڑ روپے دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 33-35% ووٹ لے کر الیکشن جیتا جاتا ہے۔ جب الیکشن جیتا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جناب 51% ہمیں ووٹ چاہیے۔ اس میں چودھری صاحب آ جائیں گے گجرات والے، جناب میرے پاس 9 ایم این اے ہیں، آپ دیں مجھے فلاں فلاں وزارت دیں، لیکن جناب انہوں نے وہ وزارت لے لی۔ پھر جنوبی پنجاب والے آ جاتے ہیں، جو بھی نام لیں ان کو، وہ آ جائیں گے، وہ آ کر کہیں گے جناب ہمارے پاس 7 ایم این اے 8 ہیں، ہمیں آپ فلاں فلاں وزارت دیں، ان کے پاس چلی گئی۔ تو اس طرح کر کے جب 51% بنتا ہے تو تھوڑے ہی دنوں میں اپوزیشن جاتی ہے کہاں پہ؟ امریکہ کے پاس، کہ یہ جو ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بڑے خراب لوگ ہیں، یہ آپ 10 کام کہتے ہیں، یہ صرف 8 کام آپ کے کرتے ہیں، ہم آپ کے 10 کریں گے، 1-2 جھوئے میں کریں گے۔ تو جب وہ بھاگی جاتی ہے تو حکومت ہماری کمزور ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ہمارا CNC بھی امریکہ کے انڈر ہوتا تھا، ہم IMF امریکہ اس دوڑ میں رہے، اب ہم جا کے اس دوڑ سے نکلے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ حکومت ہی بھاگی چلی جاتی تھی، جب ہمیں موقع دیں ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ تو یہ تو سیاست ابھی تک ہوتی رہی ہے۔ اس سیاست میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اور یورپ میں جو ناکام ہے انہوں نے ہر ڈائریکشن پر ٹرائی کیا ہے، ہر سوراخ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ تو ہم پاکستان میں کبھی بھی وہ پٹا ہوا نظام، اس کے 1000 سوراخ آپ کتنے بند کریں گے؟ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیزیں آرگنائز کرو، سسٹم سستا رکھو۔ گلوبل ولیج میں مہنگا جو ہوتا ہے یہ سسٹم نہیں چلتا، اور آج کل کی جمہوریت جو ہے یہ عوام کے ہاتھوں میں آ کر مہنگائی سے مہنگا تر کرنے کی ماہر ہے۔ آج کل چھوڑ کیا مچے، ہماری پینشن ڈبل کرو۔ اور یار یہ ججوں کی دوسروں کی پینشنیں جو 10-10 لاکھ ہیں ان پہ نظر کرو، کیوں ہیں؟ ان کی کرو کم کرو، دوسروں کی بڑھا دو۔ تو یہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، سینس نہیں ہے۔ عوام تو یہی کہہ رہے گی ہر بندے گھر بٹھا کر 2 لاکھ روپیہ دے دو، بیٹھے بیٹھے دے دو، یا تنخواہ کم از کم ہو۔ ہم نے وہاں فارن انویسٹمنٹ لانی ہے، سستا نظام چاہیے، آپ سبسڈی دے کر نظام کو سستا کریں، جو چائنا وغیرہ کرنے کی ابھی تک ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن اسلامی نظام میں کنٹرول ہو جائے گا۔ جی، جس کو یہ شک ہو کہ اسلامی نظام میں کچھ ہے تو میرے ویڈیو بنی ہوئی ہے اسلامی نظام کے مکمل خد و خول، میرے پاس 2 ویڈیوز ہیں، اس پر وہ دیکھ لیں۔ جی آگے چلیں۔ موجودہ حالات میں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت پھر بہتر رہے گی جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے حوالے سے؟
کسی حد تک بہتر رہے گی، لیکن ہمیں اسلامی نظام ہی جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور وہی سستا ترین ہے، مفت انصاف دیتا ہے۔ دیکھیں جب 1945 میں جنگ ختم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، تو چرچل پر سوال کیا گیا کہ ہم جو پوری دنیا پر رول کرتے تھے، ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو اب تو ہم ایک چھوٹے سے جزیرے انگلینڈ میں آ کر واپس آ چکے ہیں، کیا ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر سروائیو کر جائیں گے؟ تو چرچل نے یہ جواب دیا تھا کہ ہماری اٹارنی جنرل کی نشست کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر یہ لوگ ٹھیک ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ڈیموکریسی نظام کو مہنگا کرنے کی ماہر ہے۔ آج یورپ میں ایک قیدی پر اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے جتنا ہسپتال میں ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے کم بھی ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں 1,500 یورو پر ڈے کا خرچہ ہے۔ اتنا مہنگا نظام ہے، 1,500 یورو کتنا بنتا ہے؟ ہمارا کوئی پاکستانی 5 لاکھ 4.5 لاکھ روپے ایک دن کا خرچہ ہے ایوریج ہر بندے کا۔ بہت مہنگا نظام، وہ نہیں چل سکتا، چائنا انہیں کھا گیا سستے نظام کی وجہ سے۔ جی ہاں جی۔ اسلام کے نظام میں اگر نفاذ کیا جائے، حکومت بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے سلیکٹ کیا جائے گا؟ شورائے نظام، اب اسلام کے مکمل خد و خول جو ہے نا، میری ویڈیوز ہیں 2، اس میں سوال و جواب کی نشست، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ جی اسد صاحب، آپ کی تشریح کرنے کا 26 منٹ سے آلموسٹ ہماری ویڈیو کو گزر گئی، تو پہلا بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کاٹ کریں۔ آج ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا سیاسی شعور، مگر زیادہ ہم نے جو بات کی وہ جمہوریت پہ کی، کیونکہ سیاسی شعور تو تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں، تمام سیاسی نظام آیا۔ اگر ہم پچھلے 50 سال کے جائزہ لیں، ہمیں سیاسی طور پہ دنیا میں جو نظام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک کمیونزم میں آتا ہے، پولیٹیکل جمہوریت آتی ہے، یہ ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی، ایک کسی حد تک اسلامی کو جدوجہد شروع ہوتی ہے، کہیں پہ کہیں ٹرکی میں شروع ہوتی ہے یا مصر میں شروع ہوتی ہے، کچھ پاکستان میں کچھ جنوبی لوگ۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہترین جو نظام ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور دنیا کے لیے، وہ کیا اسلامی نظام بھی بہتر ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے اندر اس کی جو خد و خال میں کیا یہ بات رہے گی کہ وہ جمہوری طریقے سے آگے چلے گا یا کسی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یا کسی انقلاب کے ذریعے ڈائریکٹ اوپر آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت ہے پوری دنیا میں، مجھے اس کی مخالفت کی کئی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی چل رہا ہے امریکہ کی آشیرواد پہ چل رہا ہے، جہاں وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ہوں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ کیا ہوا، ساؤتھ امریکہ میں کئی اچھی خاصی وہ تھی جمہوریت تھی، اس کو امریکہ نے حملہ کر کر کے تباہ کر دیا، چاہے وہ شیواز کی مثال ہو جو ہے آپ کا ان کے ساتھ جو ملک ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، پاناما کے ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی نظام ہیں اس میں صرف اسلام ایک ایسا ہے جو سستا ترین ہے اور ہر آدمی خدا کا جواب دہ ہوتا ہے، اور جو بھی قانون بنے گا وہ الہامی بنیاد اس کی الہامی قانون ہوگی۔ تو یہ قانون جو ہوتا ہے یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یورپ والے اپنے جو قانون بناتے ہیں وہ اپنی عقل کے ساتھ جب بنا چکتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون غلط تھا۔ کچھ عرصے بعد مثلا عورتوں کو انہوں نے بے لگام آزادی دے دی، عورت گھر سے باہر آ گئی، اوپر مذہب کی چھتری ختم ہو چکی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ وہی جو مغرب کی جمہوریت تھی۔ اب دیکھیں اس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر فیملی سسٹم ختم ہوتا ہے تو اس میں مولانا عبد الوحید خان بہت اچھے اسکالر تھے انڈیا کے، 5 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، تقریباً 5 سال پہلے۔ بڑی اچھی، ان سے میں 90 میں ان کی بکس پڑھتا رہا، میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا۔ تو وہ گئے موزی تم کے پاس اور انہوں نے جا کے بات کی کہ آپ نے اپنی جو فیمنزم ہے اس میں یا سوشلزم جو بھی نظام ہے ان کا، اس میں آپ نے خدا کی گنجائش کیوں نہیں رکھی؟ تو موزی تم نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب ہم اس کا مکمل تیاری کر چکے تھے اور ہم نے مینوفیسٹو دینا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ خدا کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو مولانا عبد الوحید خان نے اپنی کتاب میں لکھی۔
تو ہم نے پھر خدا کو چیک کرنا شروع کیا کہ یہاں پہ کون سا خدا فٹ بیٹھتا ہے. کیا عیسائیوں کے خدا جس میں حضرت عیسیٰ اس کا حصہ ہے، کہیں حضرت مریم ہے، کہیں ہولی گوسٹ ہے، یہ خدا ایک تو نہ رہا. اس کے بعد آگے چلیں، یہودیوں کا خدا جو صرف یہوہ یہودیوں کا خدا تھا، کیا وہ انسانیت کا خدا ہے؟ وہ نہیں کہتے ہیں، انہوں نے صرف یہودیوں کا بنا لی. یا ہندوازم کے جو خدا ہیں جس میں 3 کو سب مانتے ہیں، 33 کروڑ ہیں، ہم نے سب پر جائزہ کیا، جو خدا وہاں فٹ بیٹھتا تھا عقل لاجک میں وہ اسلام کا خدا تھا. تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اسلام کے خدا کو انٹروڈیوس کریں گے. لیکن ایک ہفتہ پہلے ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا کہ جب ہم یہ فائنل مینوفیسٹو دینے لگے تھے تو پتہ نہیں کہاں سے انگریزوں کو اس کی خبر ہو گئی. ان کے ایجنٹ ہر جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا. انہوں نے اتنا زیادہ ان اسلام مخالف، جو کمیونزم مخالف پروپیگنڈا تھا، جو ہمارے محلے کے مولویوں کے فتوے بھی تھے کہ کمیونسٹ ظالم، کمیونسٹ زرندے، کمیونسٹ جہاں دیکھو کمیونسٹوں کو مخالفت کرو، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو. جو پروپیگنڈا تھا ان مولویوں کے فتوے تھے، جو جاہل مولوی تھے، بڑوں نے شاید طریقے سے دیے ہوں گے. تو کہتے اتنا شور مچ گیا اور اسلام کے خلاف اتنی مخالفت ہوگی کہ ہمارے لیے ناممکن ہو گیا کہ ہم اس نظام کو اس کو خدا کو انٹروڈیوس کراتے ہیں جو اسلام کا خدا تھا. تو ہم نے کام چلا دیا، پھر کام اسی طرح چلتا رہا. تو خدا کے بغیر یہ نظام نہیں چلا کرتا. تو ہمیں بہت سے جو ہیں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. کمیونزم کو جو ایک اکنامک نظام تھا اسے پولیٹیکل نظام بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے روس میں فیل ہوا. چائنا نے ریفارمز کر کے اس کو ملا کے کوئی کیپٹلزم اور اس کا کچھ کام چلایا، لیکن پاور اپنے ہاتھ میں رکھی. تو ہمیں اچھے عوام چاہیے. اچھے عوام صرف اسلامی نظام دیتا ہے. اور اسلام کا مفت جو جسٹس ہے، انگلینڈ کو مفت مہنگے جسٹس نے مروایا، مہنگے نظام. پاکستان اسلام جو ہے سب سے آسان نظام دیتا ہے، اور یہاں پہ اسلام ہی آئے گا. کیونکہ 96 سے 2001 تک جو طالبان نے حکومت چلائی اس میں کچھ خرابیاں تھیں، مثلا عورتوں کو آزادی نہ دی، داڑھی زبردستی رکھنا، کچھ اور چیزیں. اس کے علاوہ وہ بہترین طریقے سے چلا تھا. میں بہت سی آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. ہمیں وہی نظام چاہیے، اس میں تھوڑی سی آگے ریفارمز کر کے، اور یہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ وقت زیادہ دور بھی نہیں ہے. جی اچھا، آپ جو ہے روحانیت کے پرچاری ہیں اور روحانیت آپ کا سبجیکٹ ہے، سیاست بھی آپ کا سبجیکٹ ہے کیونکہ آپ کی فیملی سیاسی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانیت اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کوئی تعلق ہے، تو پھر روحانیت اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا. شاہ جی بہت گہرا سوال ہے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی آپ مختلف محلوں میں چلے جائیں، آپ کو 2-3 فیملیوں پر اٹھتی نظر آئیں گی. آپ اس میں چیک کریں، اکثر ان فیملیوں کے پیچھے بڑی محنت ہوگی، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پیچھے کسی نہ کسی فیملی کے بزرگ کی دعا ہوتی ہے. اور جب وہ بزرگ گرتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے بعد تباہی شروع ہو جاتی ہے. جو فطرت کو اسٹڈی کرنے والے وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسی طرح ملکوں میں بھی ایک کولیکٹیو انرجی ہوتی ہے. ہندو اسے جو علاقے میں برکت ہوتی ہے، ہندو اسے پرانا کہتے ہیں، ہم مسلمان برکت کہتے ہیں. ہندو اس جو بدھسٹ اور جو ہیں چائنیز ہیں وہ اسے چی انرجی کہتے ہیں. تو یہ انرجی جس قوم میں زیادہ ہوتی ہے اور اس قوم میں ڈیفنس بھی ہوتا ہے تو وہ قوم رائز کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس اجتماعی انرجی کو عبادات بہت زیادہ مضبوط کرتی ہیں، اور اگر لیڈر مضبوط ارادے والے ہوں، جیسے ہمیں عاصم منیر صاحب مل گئے ہیں، تو یہ طاقتیں ان کی مدد پر آ جایا کرتی ہیں. دیکھیں، ہم 40 سال تو پچھلے ہم جنگ میں رہے. 27 دسمبر 1979 سے 2021 تک تو امریکہ ہمارے سر پر بیٹھا رہا. پہلے رشین افغان وار، پھر یہ. اب وہ ہٹا ہے 2021 میں، اور اتفاق سے اسی وقت کے قریب ہی یہ نظام چینج ہو کے ان کے ہاتھوں میں آ گیا. تو اب حافظ صاحب نیک نیت بندے ہیں، جو مجھے لگتا ہے، میں اللہ کی بات تو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو مجھے پتا چلا ہے اب اجتماعی انرجی انتہائی طاقتور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے. میں دیکھنا بہت سے لوگوں کو سکھا چکا ہوں اور لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اب
یہ ہے کہ یہ روحانی جو انرجی ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کے ایک بندہ وہ 10 پر حاوی ہوتا ہے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسمانی آپ نہیں ہو سکتے، آپ صرف روحانی طور پر یہ روحانی انرجی ساتھ ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ ایک نپولین نے ایک بات کی کہ اگر بھیڑوں کا ایک گلہ ہو جس کو شیر لیڈ کر رہا ہو، وہ شیروں کے ایک گلے کو شکست دے رہا ہو جسے دے گا جسے بھیڑ لیڈ کر رہی ہو، تو لیڈر کی جرت یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اس معاملے میں. اور اگر وہ نیک نیت ہے تو دلیری اور ذہانت اسے خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہے. نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور ذہنی دلیری. آئی کین ڈو اٹ. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کامیابی اور آسانی ذہن میں رکھ کریں، اسے سیلف کانفیڈنس سمجھ لیں. آ جاتا ہے تو پاکستان تو وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، خوراک کے وسائل، موسم کے. ہمارے جو انسان ہیں وہ بھی اللہ کے فضل ذہین ترین قوم ہے دنیا کی. تو ہم اس سے بھرے ہوئے، ہمیں بس انصاف چاہیے، اور وہ اسلامی نظام میں یہ انصاف آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی انصاف ہے وہ کچھ عرصے مہنگا ہو جائے گا، نظام مہنگا ہو جائے گا. ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، سستا نظام چلانا ہے. پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کا نظام کافی ہے اگر اسلامی نظام آ جاتے ہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی. اور میرے خیال میں اسلام کی نشاط ثانیہ شروع ہو چکی ہے پاکستان سے. یہ جو انڈیا کو 10 مئی کو جو ٹکائی کی گئی، یہ اس کی شروعات ہیں. جو ہمیں پچھلے 50-60 سالوں سے پیٹ رہا تھا، آج اس کی بری طرح پٹائی ہوئی ہے. اس میں ہمارے بھائی چائنیز کی مدد بھی ہے، ترکیوں کی بھی ہے، لیکن یہ روحانی انرجی بھی اس کے ساتھ تھی بہت بڑے لیول پر. جی اچھا، سیاسی، اگر میں خالصتاً ایک سیاسی شعور کی بات کروں، اور میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ افریقہ ہے، یورپ ہے، اور سب کانٹیننٹ ہے، اور مطلب ریسٹ آف چائنا، اور جو بھی آپ کو کون سا ایریا جو ہے وہ سیاسی شعور کے حساب سے سب سے بہترین لگتا ہے؟ وہ کون سی عوام ہے؟ افریقن عوام ہے، یورپین عوام ہے، چائنیز عوام ہے، پاکستان انڈو پاک، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ، یا عرب دنیا کی؟ کون سے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کے زیادہ قریب ہیں اور ان میں سیاسی شعور سب سے زیادہ ہے؟ دیکھیے شاہ جی، یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے. جو دنیا میں کہوں، میں گوروں میں کوئی 47 سال سے رہ رہا ہوں. میری بیوی پہلی گوری تھی، تو میں گوروں کا مزاج بھی جانتا ہوں. میرے دوست بھی بہت سے ہیں گورے، ابھی تک ہیں. تو مجھے ان میں زیادہ ذہین لوگ کہیں نظر نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں پہ قومیں سست ہو جاتی ہیں، ڈھیلی ہو جاتی ہیں. سخت جان، دنیا کی سخت جان قوم منگول انڈیا میں آ کر اتنے سست ہو گئے کہ جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو انہوں نے کیا کہا، جو محمد شاہ رنگیلا تھا اس کے پاس بھاگ نہیں سکا کہ اس کے پاس جوتیاں پہلانے کے لیے ملازم نہیں تھا. تو یورپ والے ڈھیلے ہو چکے ہیں، ہم لوگ ابھی سخت جان ہیں. اس میں جو ذہین ترین قومیں ہیں وہ سیاسی شعور کتنا رکھتی ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کے لوگ زیادہ ذہین ملے ہیں. مجھے بہت ذہین جو زیادہ ملے ہیں وہ ہندو انڈین کانٹیننٹ کے لوگ بڑے ذہین ہیں. لبنانی مجھے ذہین ملے ہیں، ایجپشن مجھے ذہین ملے ہیں، اور یہ تمام کی تمام پرانی قومیں ہیں. مجھے یہودی بھی ذہین ملے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام جو اپنا انفرادی انٹرسٹ ہے اس کو اجتماعی انٹرسٹ پر قربان کرنے کو کہتا ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں. تو یہ موسٹ سوٹیبل ہے مسلمان کے دوسروں کی خاطر قربانی کریں. یقین کریں، اگر مجھے آپ دے دیں حکومت، پہلے تو میں اس سسٹم میں لعنت بھیجتا ہوں. میں ایک پیسہ لیے بغیر بھی ایک پیسہ کرپشن نہ ہونے دوں گا، نہ ہوگی. اور میری قسم کے میرے سے بہتر لاکھوں لوگ یہاں بیٹھے نظام ٹھیک کریں. جس دن انہوں نے اسلامی نظام کا اعلان کیا اور انہوں نے دعوت دی، کم از کم 1 کروڑ روپیہ اسلام آباد اور پنڈی میں 1 کروڑ بندہ جمع ہو جائے گا. 10% نوجوان ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ڈائریکشن نہیں ملی، پیچھے کچھ گدوں کے ہاتھے چڑھ گئے. اور اس میں کیا ہوا آپ چھوڑ دیں، وہ میں پہلے کافی باتیں کر چکا ہوں. تو آپ اسلامی نظام کی طرف جائیں. آگے اس میں جو چھوٹے موٹے چیلنج ہیں وہ خود بخود مینیج ہو جائیں گے. قرآن ایک مکمل نظام دیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا، اسلام کو آپ کا نظام پسند کیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے.
صرف ہم یورپ کے ہاتھوں میں تھے، ہماری ڈیموکریسی، ہمارا سسٹم ان کے ہاتھوں میں تھا، مغرب کے ہاتھ۔ اب ہم نکل آئے ہیں، انشاءاللہ ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام کی نشات ثانیہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے سی این سی اور جو ہیں وزیر اعظم یہ بھی ترکی گئے ہیں، ایران گئے ہیں، مختلف ملکوں کے دوروں پر ہیں، تو یہ شروع ہو چکا ہے یہ کام اب انشاءاللہ سست نہیں ہوگا۔ جی اچھا، اسلام جو ہے نا سیاسی آپ جو شہری ہے، کوئی بھی اسلام کے اندر مسلمان شہری ہے یا غیر مسلم کوئی بھی، وہ اس کو علمی طور پہ ایک شعوری طور پہ اپنے قریب اور ساتھ رکھتے ہیں، اور یہی عالم ہمیں کوئی تھوڑا سیاست کبھی نظر آتے ہیں۔ بس اسلام میں دیکھتا ہوں پہلے خلیفہ کا جو چناؤ ہوا اس میں عوام اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص عوام تمام لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کوئی سردار ہو، عام ایک جو غریب آدمی وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، پھر وہاں پہ ایک چناؤ جو ہے نا ایک اکثریت کثرت رائے سے ایک بندے کا چناؤ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس سے میں یہ بات مجھے جو سمجھ آتی ہے بطور سیاسیات کے اسٹوڈنٹ کے، کہ اسلام جو ہے وہ سیاسی نظاموں میں سے قریب ترین جو جمہوریت ہے اس کے قریب جاتے ہیں۔ یعنی اس چناؤ کو میں بیس بنا کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کو حکمرانوں کے اس چناؤ میں شرکت کی اجازت ہونی چاہیے، یا چند لوگ ہی جو ہے مخصوص یونیفارم یا ان یونیفارمڈ فیصلہ کریں کہ جی ہم ہی صحیح اور سیانے لوگ ہیں اور ہمیں ہی جو ہے پاور ہمارے پاس رہنی چاہیے؟ دیکھیں، میں جو اپنا لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم مختلف لوگوں نے آپ نے بھی سوال جواب کیے تھے، اس میں پوری تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں۔ دیکھیں، جو اسلام میں پہلے خلیفہ کی سلیکشن ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی، اس میں کون رائے دینے والے تھے؟ وہ عرب کے ٹاپ برین تھے، ٹاپ لوگ تھے قریش کے اور عربیوں کے، جن میں مدینہ کے بھی شامل تھے، ٹاپ برین شامل تھے، اور مکہ کے بھی۔ پبلک بھی تھی وہاں پہ، پبلک اتنی نہیں تھی کیونکہ فیصلہ کرنے والے یہ مین لوگ تھے۔ اب کہوں کہ پبلک اگر 2000 یا 10,000 بندہ جمع ہوا تھا شاید یہ بات نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں جو سامنے تھے جن کی رائے تھی، ساری رائے پر بات ہوئی تھی، 20 کے قریب اہم بندے تھے، لیکن میں اس کی ہسٹری اگر پوری پڑھوں تو انہی لوگوں کی رائے تھی۔ یہ جو تھے مدینہ والے وہ اپنے فکر میں تھے کہ ہمیں دیا جائے، مکہ والوں کا خیال ٹھیک تھا کہ عرب میں ٹوٹل 3-4 قبیلے تھے، جن میں ایک قریش تھا اور 3 اور قبیلے تھے جن کی عرب بات مانتے تھے۔ قریش کو حکومت دی گئی تو یہ یونائٹ رہیں گے، ورنہ آپس میں لڑ کے تباہ ہو جائیں گے۔ اس وقت قریش کی حکومت آئی، قریش کے لیڈر آئے، تو یہ جو کیا گیا یہ چند ایک لوگوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن اگر آپ اس وقت عام بندو کو تو اسلام کا شعور ہی نہیں تھا، وہ کیا فیصلہ کرتا؟ ان میں چند ایک لوگ تھے جن کو شعور تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یعنی آپ میری بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ عوام وہاں پہ تھی نہیں؟ چلے میں فرض کر لیتا ہوں عوام نہیں تھی وہاں پہ، وہ اس مثال کو ہی میں ہٹا دیتا ہوں۔ آپ میرے سوال کے دوسرے حصے پہ آ جائیں کہ کیا یہ محض جو ہے انسانی جو شعور ہے، جو گلوبل شعور ہے، وہ دنیا کا بہت اوپر چلا گیا اور ہر بندے کا شعور بہت زیادہ بڑھ گیا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملا ہے کہ نہیں، عوام کو اور تمام انسانوں کو کسی حکومتی نظام میں شامل کرنے کے بجائے حکومت کرنے کا جو اختیار ہے چند لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ یونیفارمڈ ہوں یا ان یونیفارمڈ ہوں، لیکن چند 50 100 200 300 400 بندوں سے زیادہ کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آج بھی 2000 یا 3000 سال پہلے کیا اس سوچ کے ساتھ عوام کو مطلب بھیڑ بکری یا غریب کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فضول لوگ ہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو اجتماعی شعور ہے وہ تو بہت زیادہ بلند ہو گئے؟ تو اس میں عوام کی جو شرکت ہے پاور کے اندر، آپ اس کی حامی ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ والے اور یورپ والے ہر آدمی وہاں پہ کم از کم گریجویٹ ہے، 90-95%۔ ان کے پاس ہر فیسلٹی، ہمارے پاس تو نیٹ آیا ہے اس سے 10 سال 15 سال پہلے ان کے پاس آ چکا تھا، میڈیا ان کا ہم سے کئی سال آگے تھا، 50 سال وہ ہم سے آگے تھے کم از کم۔ ان کو اتنی بری طرح ہر جگہ پر بیوقوف بنایا گیا۔ کبھی یہ عراق وار کی گئی، اس میں ان کو بتایا گیا کہ ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، کبھی اس کے خلاف طالبان کے خلاف حملہ کیا گیا، کبھی صدام کے خلاف کیا گیا، کبھی کسی کے خلاف۔
عوام کو 5th جنریشن میں بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے اگلے 50 سال بھی عوام اس قابل نہیں ہوتی ہے، یا تو انہیں پولیٹیکل سائنس پڑھائیں۔ دیکھیں جو جمہوریت اگر آپ چیک کرتے ہیں تو جماعت اسلامی نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا جو نظام ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ سلیکٹو بندے ہوں پاکستان میں پہلے کہہ چکا ہوں، شاہ جی ایک بار اس پہ بڑی لمبی بحث ہوئی ہے کہ ہم کوئی 1 لاکھ بندے جمع کریں گے جو ملک کے سلیکٹو ہوں گے، وہ کریں گے، جمہوریت خود ہی آ جائے گی۔ آپ ان کو جو ریڑھی لگا رہے ہیں، ان کو غریبوں نے روٹی کمانی ہے یا سیاست سیکھنی ہے؟ اچھا، بہت ان کو کمیونزم کا نہیں پتہ ہے، ان کو جمہوریت کا نہیں پتہ ہے، ان کو کیپٹلزم کا نہیں پتہ ہے، ان کو بس یہی پتہ ہے جو چائے بھی بنا رہا ہے، وہ انڈیا میں بات ہوئی تھی کہ چائے والا کہے گا انڈیا مجھے دے دو تو میں کروں گا۔ ان لوگوں نے ووٹ دینے، اور سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ بڑی گندی مخلوق ہے۔ ان کے بارے میں ایک یورپ والوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا کام ہے لسانیت، صوبہ واریت اور ایون فرقہ واریت کو ہوا دے کر ووٹ لینے۔ سیاستدان اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ووٹ ان کا مذہب ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ میں یورپ میں رہا ہوں، یورپ میں مختلف قومیں ہیں، مختلف پاورز ہیں۔ جرمن فرانس سے علیحدہ ہیں، جرمنی کو فالو ہالینڈ کرتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کرتے ہیں، فرانس ہے جس کے قریب ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، وہ ذرا اس سے انفلوئنس میں ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف پاورز ہیں، جن میں پوپال ایک پاور ہوا، انگلینڈ ایک پاور ہوا۔ لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپس میں ان کے اختلافات تھے اور اچھے خاصے تھے۔ فرینچ کینیڈا میں لڑ رہے ہیں اپنا صوبہ بنانے کے لیے، اپنا ملک علیحدہ بنانے کے لیے، لیکن جب بھی ہمارے خلاف بات ہوتی تھی یہ سارے بھیڑیوں پر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دیکھیں ان میں شعور تھا نہیں تھا، ان کی عوام کیا کہتی ہے؟ دیکھیں عوام غریب جو ہے کہیں بھی شعور نہیں ہوتا اسے، یہ چند ایک سلیکٹو لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ عوام سے پوچھ لیں، لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا آپ کے بس سے باہر ہے۔ ان کے آگے بس وہ موج میلہ ہو تو یہ کبھی آپ کی بات نہیں، اس کے پیچھے جائیں گے جو ان کو پولیٹیشین کہے گا۔ جیسے جب 71 کا الیکشن ہوا، ہم اپنے چک 14 خانے وال میں گئے کچا کھو کے پاس، تو ہم نے پوچھا، میرے والد صاحب نے پوچھا، میں تو بہت چھوٹا تھا، کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتی ہے؟ انہوں نے کہا جماعت اسلامی والوں نے کہا تھا ہم ہر آدمی کو 10 مرلے زمین دیں گے، وہ اپنا گھر بنائے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہم 5 ایکڑ زمین دے دیں گے۔ پیپلز پارٹی آ گئی، پورے گاؤں میں آ گئی، پھر اس نے امیروں کو گالیاں دی، غریب ساتھ ہو گئے۔ یہی شعور آج بھی اسی شعور کے لیول سے تھوڑا اوپر کھڑے ہیں، لیکن اوپر 10 لیول ہیں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے کمپٹیشن کو سمجھ سکیں، انٹرنیشنل جو پولیٹکس چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے ہمارے جو 1-2 دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہتے ہیں چائنا بڑا ظلم کر رہا ہے سنچیانگ میں۔ میں ان کا خدا کا نام ہے، وہ لوگ جو چائنا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کیا چائنا چپ چاپ انہیں موقع دے دے؟ بھائی آپ نے کئی دفعہ بڑے کام کے لیے چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں ایسے تو نہیں ہو سکتا، بلوچستان والوں کو کیا، اگر آپ کچھ بندوں کو پیسے دے دیں، جیسے بلوچستان والوں کو انڈیا اسرائیل دے رہا ہے، تو وہ ہمارے خلاف اٹیک کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے انہیں سیپریٹ کریں، ہم انہیں کیوں ہونے دیں؟ دیکھیں اس وقت 71 میں اگر ہم لوگ ملک ٹوٹا تھا، کیوں؟ ہمارے پاس ڈیفنس نہیں تھا، ہمارے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ اب کوئی بھی ملک کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ بلوچ بھائیو آپ بہت پیارے لوگ ہو، عقل کرو، خدا کا نام ہے، آپ ہڈیوں پر لڑ رہے ہو، گوشت آنے دو، آپ کو آپ کا حصہ ملے گا۔ اور انشاءاللہ اسلامی نظام ایک ایسا ہے جس میں ہندو مندروں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، سکھ گردوار ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ان کی مذہب کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر اس سے نہیں ہٹیں گے۔ صرف اسلام کہتا ہے کہ جنگ میں بھی انصاف بے انصافی مت کرو، کوئی ملک اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جب قرآن میں ہے تو ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور جو سچائی سے ٹکرائے گا وہ اپنا سر پھوڑے گا، ہارے گا۔ بہت زیادہ سوال جواب ہو چکے ہیں، میں ایک سیکنڈ ہے، ہم نے اسلام پر کھڑے ہونا ہے، اسلام پر مرنا ہے، اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے مکمل۔ 49 منٹس ہو گئی، اور جماعت اسلامی والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسلم صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ماسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صوفی صاحب، آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی، الحمدللہ، روحانیت پر، سیاست پر، جمہوریت پر،
میں تقابل ادیان کے حوالے سے اعتراض کروں گا کہ دیگر تمام دین اسلام کے غلبہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے قبول کرتے ہیں. جی اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے. جی 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 دیگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ساتھ اسپرچل پاور فلی سپورٹ کرتی ہے. جی جبکہ آپ نے عیسائیوں کے متعلق حوالہ دیا، وہ تین مل کر ایک خدا بناتے ہیں، دیگر بھی اس طرح. تو مختصراً یہ کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی راستے سے گزرے، فرعون بھی اسی راستے سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبیلے کو، اپنے فالورز کو کامیابی سے پار ہو گئے، منزل مقصود تک لے گئے، جبکہ فرعون اپنے لشکریوں کو ڈبو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہ آنیسٹ لیڈرشپ کی تلاش کے لیے، اس کی سٹرگل کے لیے جدوجہد کریں. اس کے متعلق آپ مزید دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آج ہمارا جو ملک ہے یہ IMF کے غلام ہے، رہا ہے، اب نکل رہا ہے اس سے تقریباً آدھے سے زیادہ نہیں، بلکہ شاید 90% نکل چکا ہے. آپ کو شاید اس کا نہیں ہے. ہمیں وہ کبھی صحیح سائڈ پر نہیں آنے دیتے تھے، وہ پوری کوشش سے ہمیں ہٹا دیتے تھے، ہمارے سے ایسی پالیسیز بناتے تھے. دیکھیں، اسلام ایک مکمل نظام ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ 5 سال طالبان کے چیک کریں تو انتہائی کم وسائل میں، یورپ اس سے 500 گنا زیادہ وسائل استعمال کر کے ناکام تھا، اور انہوں نے انصاف وہاں لگا دیا. آپ چیک کریں، میرے ایک دوست ہیں گلفام خان شیروانی، ان کی ایک بار ایک سے شرط لگی کہ کابل کے ایک چوک میں، آپ اسی طرح سمجھے جیسے ہمارا اسلامیہ اسکول چوک ہے چکوال میں، اس قسم کی جگہ پر اس میں پیسے پھینکے جائیں گے اور وہ پیسے کوئی نہیں اٹھائے گا. تو وہ خود نہیں جا سکتا، اس نے اپنے ایک ٹرسٹیبل آدمی کو بھیجا، وہ جا کر چوک میں پیسے پھینکے. 3-4 گھنٹوں بعد اس نے کہا پیسے کسی نے نہیں اٹھائے. تو یہ ہمیں چاہیے، اور یہ جو انصاف ہے ہر لحاظ سے یہ اسلام دے سکتا ہے. اور اسلام میں ہر شخص اپنے ضمیر کا جواب دہ ہوتا ہے، اور اپنا پولیس مین بھی ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے. جہاں بے انصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ کام کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ظلم اور بے انصافی کے خلاف جدوجہد میں لگے رہو. اسلام ایک مکمل نظام ہے. دوسرے جتنے نظام ہیں یہ اللہ کے قانون پر ان کی بنیاد نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں کے خیالات پر ہوتی ہے، اور لوگوں کے خیالات کچھ عرصے بعد ہر نظام غلط ثابت ہو جاتا ہے. جتنے نظریے آئے ہیں، دیکھیں عام لوگ باتیں کرتے ہیں واقعات پر. جو مڈل والے لوگ، یہ کہاوت ہے کہ عام لوگ واقعات پر باتیں کرتے ہیں، درمیانے لوگ شخصیت پر باتیں کرتے ہیں، جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں اور نظریوں پر باتیں کرتے ہیں. تو اسلام ایک اتنا طاقتور نظریہ ہے، اتنا طاقتور نظریہ ہے، اس کی طاقت آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش 53 سالوں بعد ہمارے پاس واپس آ گیا. غزہ والوں نے 1 لاکھ کا مقابلہ تھا، انہوں نے جنگ میں اسرائیل کو ناکام بنا دیا اور جنگ جیت لی. اس کے بعد اسی نظریے کے تحت آپ دوسری بے شمار چیزیں دیکھیں گے ہوتی ہوئی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان سے اس کی شروعات ہو چکی ہے. ہم نے صرف اسلامی نظام کو یہاں لانا ہے. آگے جو بھی چیلنجز ہیں یہ ہو جائیں گے. ضیاء صاحب نے 2 بار ٹرائی کی، انہیں فیل کر دیا گیا مختلف وجوہات، مختلف طریقوں سے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میں نے کوئی کام کی بات کی ہے، ورنہ نہ کریں. اللہ حافظ.